अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं हो क्या रहा है। मैं हूं फैसल अब्बासी, मेरे साथ मौजूद हैं आरिफ निज़ामी साहब। बहुत शुक्रिया निज़ामी साहब, आपका आज के प्रोग्राम में ज़िक्र करेंगे मुल्क में जो इस वक्त हालात हैं, बिलखुसूस कोरोना की वबा को लेके हुकूमत की जानिब से ऐलानात भी किए जा रहे हैं, इक़दामात भी किए जा रहे हैं। इसके साथ साथ जो अवाम हैं उनसे अपील भी की जा रही है कि बुनियादी एहतियाती तदाबीर उनको मलहूज़ ख़ातिर लाया जाए और अपनी सेहत का ख़याल रखा जाए। महदूद रहने में ही आप महफूज हैं। कुछ अहम डेवलपमेंट्स हैं जो तालीमी मामला है, तालीम का शोबा है, इसको लेके कुछ अहम फ़ैसले किए गए हैं। प्राइवेट सेक्टर यूनिवर्सिटीज़ ने तो अपने तई ऑनलाइन जो टीचिंग है उसका आगाज़ भी कर दिया है। फिर इसके साथ साथ जो पंजाब में प्राइमरी और मिडिल तक जो स्टूडेंट्स हैं, ये तजवीज़ ज़ेर गौर है कि छुट्टियों के काम की बुनियाद पे उनको अगली क्लासेस में प्रोमोट किया जा सकता है। इसके अलावा लॉकडाउन को लेकर ख़ासे संजीदा हैं हुकूमतें और वो गौर कर रही हैं लॉकडाउन में कुछ नरमी की जाए या मज़ीद सख्ती की जाए या कुछ इलाकों में कर्फ्यू भी लगाया जा सकता है। इससे मुतालिक भी फ़ैसले हो रहे हैं। अदालती भी कुछ आज अहम डेवलपमेंट्स हैं, उससे मुतालिक भी बात करेंगे। वफाकी वज़ीर PTI के सीनियर रहनुमा शफ़क़त महमूद साहब ने भी हमें ज्वाइन किया। बहुत शुक्रिया शफ़क़त साहब आपका, आपसे भी गुफ्तगू करेंगे। लेकिन निज़ामी साहब, पहले आपकी तरफ आते हैं। प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान इमरान खान साहब आज फिर कौम के नाम पैगाम देंगे, मुखातिब होंगे। आपको क्या लगता है, क्या तवक्कुआत हैं, आज क्या कोई बड़ा फ़ैसला सामने आ सकता है? कोई बड़ा फ़ैसले के अलावा ये बड़ा ज़रूरी है कि जो सरबराह हुकूमत है वो कौम का मोराल बुलंद करने के लिए उनसे तकरीबन रोज़ाना की बुनियाद पर कुछ ना कुछ पैगाम दें और वो कौमी यकजहती और कोरोना के हवाले से जो भी मक़दामात हैं उनको मोराल बुलंद करने के हवाले से होना चाहिए। जी ठीक है। शफ़क़त साहब भी हमारे साथ मौजूद है। निज़ामी साहब, शफ़क़त साहब से भी बात कर लेते हैं। जी शफ़क़त साहब, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। शफ़क़त साहब, आज आपके शोबे में यानी महकमा तालीम जो है वो तदरीस जो है ये भी मुअत्तल हुआ है बिल्कुल, और बच्चे घर पे बैठे हैं, स्टूडेंट घर पे बैठे हैं। तो आपने कुछ थोड़ी सी को ऑनलाइन कोर्सेज़ की बात की है, कोई बात की है कि एक बाकायदा एक चैनल मुख्तस किया जाए, तो ये इन चीज़ों से कितना फ़र्क पड़ेगा? ये देखें, हमने तो सोचा कि ये जो 2-2.5 महीने का क्लोजर है, स्कूल बंद हैं, तो स्कूल के बच्चों के लिए हमने सोचा कि हम कोई टीवी चैनल के ज़रिए तालीम और का सिलसिला जो है वो शुरू करें। उस सिलसिले में हमने पाकिस्तान टेलीविज़न से बात की और पाकिस्तान टेलीविज़न से बात करके हमने एक चैनल उनसे ले लिया है और इंशाअल्लाह अनकरीब सुबह 8 से लेके शाम 6 बजे तक पहली से लेके 10वीं के तक जितने बच्चे हैं मुख्तलिफ औकात में उनके लिए जो लेक्चर हैं वो बताए जाएंगे, उस्ताद आएंगे, पढ़ाएंगे और जो पैकेज होंगे जो कि उनको मुख्तलिफ मज़ामीन, हिसाब, अंग्रेज़ी, उर्दू, सोशल स्टडीज़, इस तरह के मज़ामीन, और वो मुख्तलिफ टाइमिंग पे होंगे। वो टाइमिंग जो है वो हम आवाम तक पहुँचा देंगे ताकि सबको पता हो कि किस टाइम पे कौन सा लेसन जो है वो पढ़ाया जा रहा है, ताकि बच्चों को टीवी के सामने बिठा दिया जाए वालिदैन की तरफ से और उसके बाद जो पढ़ाने का सिलसिला है वो शुरू हो जाए। तो ये तो एक तो टीवी पे हम ये कर रहे हैं। उसके अलावा हायर एजुकेशन कमीशन की तरफ से कुछ सिलसिला प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ और गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ की तरफ से ऑनलाइन एजुकेशन का भी है। वो उसकी तफसीलात तो हायर एजुकेशन कमीशन के पास है, लेकिन वो भी कोशिश यही है कि उस ज़रिए से जो बच्चे जो घर पे हैं उन तक रसाई हासिल की जाए और उनको पढ़ाया जाए। तो हम भी कर रहे हैं और हमारे जो साथ इदारा है हमारी वजारत के साथ हायर एजुकेशन कमीशन, वो भी मुख्तलिफ तरीकों से बच्चों तक पहुँचने की कोशिश कर रहा है। जी तो शौकत साहब, ये आपके दो लिमिटेशंस हैं। एक तो हायर एजुकेशन कमीशन एक इंडिपेंडेंट अदारा है, ऑटोनमस अदारा जहाँ तक मेरा इल्म है,
دوسرے یہ تعلیم جو ہے صوبائی سبجیکٹ ہے، تو ان سارے معاملات میں آپ نے کوئی کوآرڈینیشن کے لیے کوئی اجلاس وغیرہ طلب کیا ہے یا کوئی بات چیت کی ہے صوبائی حکومتوں سے، اور ہائر ایجوکیشن تو کی ہوگی آپ نے، تاکہ ایک مربوط قسم کی پالیسی سامنے آئے؟ جی عارف جی، ہم تو بڑے ریگولرلی میٹنگز کرتے رہتے ہیں سارے صوبائی ایجوکیشن منسٹرز کے ساتھ، اور جو کل آنے والا کل ہے اس دن بھی ہم کل بھی ایک میٹنگ کر رہے ہیں، اور جتنے بھی معاملات ہیں اسکول بند کرنے کے، امتحانات کو ختم کرنے کے، یہ سارے معاملات ہم نے اپنے ایک دوسرے سے مشاورت سے کیے ہیں، اور جو وفاقی حکومت ہے اس کا رول ہے کوآرڈینیشن، تو ہم کوآرڈینیشن بھی کر رہے ہیں، اور ہائر ایجوکیشن کمیشن کو بھی ان کو بھی لوپ میں لیا ہوا ہے، اور وہ بھی جو کرتے ہیں وہ بھی منسٹری کے ساتھ کوآرڈینیشن میں کرتے ہیں۔ تو اس لیے جو ایک فنڈامنٹل رول ہے وفاقی وزارت تعلیم کا کہ وہ تعلیم کے معاملے میں کوآرڈینیشن کا رول ادا کرے، وہ ہم کر رہے ہیں۔ باقی تو آپ صحیح فرما رہے ہیں کہ جو بہت سارے معاملات ہیں ان میں صوبے جو ہیں خود مختار ہیں، لیکن میں یہ ضرور کہنا چاہتا ہوں آپ کے توسط سے کہ سارے صوبے جو ہیں وہ بشمول گلگت بلتستان اور آزاد کشمیر وہ ایک کوآرڈینیشن کے ساتھ چل رہے ہیں۔ جی اچھا شفقت صاحب، یہ جو آپ نے بات کی ہے اس وقت کہ آپ 8 بجے سے لے کے شام 6 بجے تک پاکستان ٹیلی ویژن کے کسی چینل پہ نشریات ہوں گی، اب ذرا یہ سمجھا دیں، کیونکہ ہم دیکھ رہے ہیں مختلف بورڈز ہیں، فیڈرل بورڈ ہے، پھر اس کے علاوہ پنجاب کے اپنے ہیں، سندھ کے اپنے، دیگر صوبوں کے اپنے ہیں، یہ کوئی کیٹیگرائز کیا جائے گا، عوام کو بتایا جائے گا یہ ٹائم مخصوص ہے اس صوبے کے لیے، اس بورڈ کے لیے، یا پھر آپ کو یونیفارم نصاب ایسا وہاں ڈالنا چاہ رہے ہیں کہ جس سے سبھی لوگ اس سے مستفید ہو سکیں؟ دیکھیں، دو چیزیں ہیں اس کے اندر۔ ایک تو ہم نے جو نیا نصاب جس پہ سب صوبوں نے دستخط کیے ہیں وہ اس پہ اتفاق ہے، اور پہلی سے لے کے 5ویں تک جو مضامین ہیں ان پہ اتفاق سے، اور جو بھی مشترکہ ہمارے جو اہداف ہیں ان کو سامنے رکھ کے اس کے مطابق لیکچر ہوں گے۔ اس کے بعد باقی جو لیکچرز ہیں وہ 2006 کا جو کریکولم بنا تھا جو سب نے اڈاپٹ کیا ہوا ہے، اس میں مائنر سی ویریشنز ہیں کہیں، اور سندھ میں رورل سندھ میں خاص طور پہ سندھی زبان میں ہے، اس کے بارے میں ہم سوچ رہے ہیں کہ سندھی زبان کا جو ہے علیحدہ اور سندھ حکومت سے مشورے کے ساتھ اس کو بھی آگے لے کے چلیں گے۔ لیکن ابھی تو جو مشترکہ ہمارے کورسز ہیں، اور کوشش بھی یہی کریں گے کہ جو مین مضامین ہیں ان کو پڑھائیں، تو اردو، انگریزی، میتھ، سوشل اسٹڈیز اس طرح کر کے، تو تقریباً ان کا جو سلیبس ہے وہ تقریباً ایک ہی جیسا ہے۔ جی نظامی صاحب۔ شوکت صاحب، یہ ذرا میں آپ کو ایک جو ملک مجموعی حالات ہیں ان کی طرف لے چلتا ہوں کہ ایک دم کرونا وائرس کی جو افیکٹس کی تعداد میں اضافہ شروع ہو گیا پہلے سے زیادہ شرح میں، اور اموات بھی ہوئی ہیں۔ اس میں ایک وجہ بجائی جاتی ہے، پہلے تو تفتان سے تھا کہ ایک دم وہ سارے پاکستان میں پھیل گئے، کچھ لوگ سندھ میں اور کوئی ڈیرہ غازی خان اور ادھر ادھر۔ اب یہ کرونا جو تبلیغی جماعت ہے، ان کے بارے میں یہ کوئی عجیب سی اطلاعات ملی ہیں کہ یہ لوگ پھیل گئے ہر جگہ، اور حکومت پنجاب نے ان سے درخواست کی کہ آپ یہ اس کو نہ کریں، لیکن وہ نہیں مانے، پھر بعد میں وہ مان گئے، لیکن بائی دیٹ ٹائم دا ڈیمیج واز ڈن۔ تو اس معاملے میں حکومت شوڈ ہیو پٹ اٹس فٹ ڈاؤن، آپ کا خیال ہے اس بارے میں؟ سختی نہیں کرنی چاہیے تھی تھوڑی سی؟ دیکھیں جی، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ اگر بہت سارے لوگ جو ہیں وہ ایک جگہ جمع ہوں گے تو اس میں زیادہ چانسز ہیں بیماری کے پھیلنے کا، اور یہ تو ہمیشہ سے ہوتا تھا۔ آپ کو یاد ہے کہ جب عام فلو ہوتا تھا تو لوگ کہتے تھے بھی میرے قریب نہ آؤ، مجھے فلو ہو رہا ہے۔ تو یہ تو اس بیماری کا ایک وہ ہے کہ وہ ملنے جلنے سے پھیلتی ہے۔ بہرحال صورتحال یہ ہے کہ یقیناً تفتان میں جو لوگ اکٹھے ہوئے ان کی وجہ سے وہاں پر بھی بیماری پھیلی، اور تبلیغی جماعت کے جو لوگ اکٹھے ہوئے ہیں وہاں پر بھی پھیلی،
لیکن حکومت نے تو انتہائی کوشش کی ہے کہ ان کو کوارنٹین بھی کیا جائے، باقی کیا جائے. لیکن میں آپ کو یہ بھی ضرور عرض کروں گا کہ ساری دنیا میں 190 ممالک میں اس وقت یہ جو بیماری ہے جو پھیلی ہوئی ہے، تو وہ سارے 190 ممالک میں تو تافتان سے تو نہیں گئی. یہ ایک اس بیماری کی نوعیت ایسی ہے جو کہ ہر جگہ پھیلی ہے. بلکہ ہم تو ابھی بڑے خوش قسمت ہیں کہ ابھی تک جو پاکستان میں نون کیسز ہیں وہ تو بڑے لیمیٹڈ ہیں. میرا خیال ہے 2100 شاید آخری ہے. بڑھیں گے، ضرور بڑھیں گے اس سے، لیکن میرا خیال ہے کہ ہمیں ابھی تک جو حالات ہیں وہ اتنے خراب نہیں جتنے باقی ملکوں میں ہیں. جی ٹھیک ہے شفقت صاحب، ایک بریک لیتے ہیں. بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو آپ سے جانیں گے یہ جو آپ نے کیسز کا ذکر کیا، ابھی تک نمبر پاکستان میں الحمدللہ کم ہیں، دیگر ممالک کی نسبت حوصلہ افزا ہیں. لیکن ایک سوال یہ بھی ہے کہ ہمارے یہاں ٹیسٹنگ کی سہولت اور ٹیسٹنگ کا استعمال بھی اس طرح نہیں ہے جو دیگر ممالک کر رہے ہیں. بریک کے بعد اس پہ بات کرتے ہیں، ہمارے ساتھ رہیے. بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدید کہیں گے. شفقت محمود صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں، نظامی صاحب بھی ہمارے ساتھ ہیں. شفقت صاحب، بریک سے پہلے آپ نے بات کی تھی کہ پاکستان میں الحمدللہ ابھی تک نمبر جو ہیں وہ کم ہیں جو متاثرہ مریض ہیں ان کے. ایک تو سوال یہ اٹھایا جا رہا ہے کہ ہم ٹیسٹنگ اس طرح نہیں کر رہے جس طرح دوسرے ممالک نے کی ہے، اور شاید ہمارے ہاں جو بنیادی اس کے لیے اشیاء چاہیے، جو ٹیکنیک چاہیے یا جو اوزار چاہیے، اس کی بھی کمی ہے. ایک تو یہ بتا دیں، اور دوسرا آپ کے ساتھی فواد چودھری صاحب وہ یہ بھی سجیسٹ کر رہے تھے کہ جو یونیورسٹیز ہیں ان کے ریسرچ انسٹیٹیوٹس اس پہ کام کریں اور اس آفت کے حال میں قوم کو بتائیں، آسانی پیدا کریں ٹیسٹنگ میں بھی اور دیگر معاملات میں بھی. تو اس پہ بھی کیا کام ہو رہا ہے؟ اچھا، میں تھوڑا اضافہ کرنا چاہتا تھا کہ شفقت صاحب، میں تھوڑا سا اضافہ کر رہا تھا اس میں سوال میں کہ عطاء الرحمان صاحب جو پہلے ہائر ایجوکیشن کمیشن کے تھے سربراہ، آج کل شاید غالباً چیئرمین ٹاسک فورس سائنس اینڈ ٹیکنالوجی ہیں، ان کا کہنا یہ ہے کہ مریضوں کا جو ڈیٹا دیا جا رہا ہے وہ درست نہیں ہے اور اس سے بہت زیادہ ہے. اسی طریقے سے وہ جو فیصل عیدی ہیں، عیدی صاحب کے صاحبزادے، انہوں نے کہا کہ میں بہت زیادہ لوگ دفنا رہا ہوں، جتنے بتائے جا رہے ہیں اس سے زیادہ ہیں. تو یہ عام تاثر پھیلا جا رہا ہے کہ جو گریوٹی آف دی سچویشن ہے وہ تھوڑی سی انڈر رپورٹڈ ہے. تو اس معاملے میں ذرا جیسے یہ کہہ رہے ہیں کہ ٹیسٹنگ اتنی نہیں ہو رہی یا کچھ چھپایا جا رہا ہے یا صورتحال ہی اتنی خراب نہیں ہے. پہلی تو بات ہے کہ کچھ نہیں چھپایا جا رہا. دوسری بات یہ ہے کہ یہ درست ہے کہ جتنے ٹیسٹ ہو سکتے ہیں اتنے نہیں ہو رہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ساری پاپولیشن کو ٹیسٹ کرنا کوئی آسان کام نہیں ہے. ٹیسٹنگ ان کی ہو رہی ہے جن کو کوئی سمٹم ہوتا ہے، وہ آتے ہیں اور آ کے اپنا ٹیسٹ کراتے ہیں. لیکن میرا خیال ہے کہ ڈاکٹر عطاء الرحمان شاید اس لحاظ سے صحیح کہہ رہے ہوں کہ ٹیسٹنگ نہیں ہو رہی، لیکن ایک قسم کا یہ خاص طور پہ فیصل عیدی صاحب نے جو بات کی ہے، یا تو ان کے پاس کوئی ایسی چیز ہو کہ جس سے وہ ہر ڈیڈ باڈی کو چیک کر سکیں کہ یہ کرونا سے انتقال ہوا ہے یا بغیر کرونا کے ہوا ہے. تو میرا خیال ہے کہ ذرا تھوڑا سا سنسنی اگر نہ ہی پھیلائی جائے تو کم ہے. لیکن اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ جتنے کیسز رپورٹ ہوئے ہیں، ہو سکتا ہے کیسز اسے کئی گنا زیادہ ہوں، اور یہ صرف پاکستان کا حال نہیں ہے، ساری دنیا میں جب آپ اعداد و شمار دیکھتے ہیں تو اس میں لوگ آپ کو یہی کہتے ہیں کہ جی یہ جو فگرز رپورٹ کیے جا رہے ہیں اس سے اصل فگرز جو ہیں وہ کافی زیادہ ہوں گے. تو یہ تو درست ہے، کیونکہ اب ایک بندہ گھر میں بیٹھا ہے، اس کو ہلکی سی کھانسی ہے یا اس کو کوئی سمٹم نہیں ہے، لیکن اس کو کرونا ہو سکتا ہے، تو اب وہ ٹیسٹ کرانے نہیں جا رہا کیونکہ اس کو سمٹم ہی کوئی نہیں ہے. آج میری سعید غنی صاحب سے بات ہو رہی تھی، مجھے بڑی خوشی ہوئی سن کے کہ ان کا ٹیسٹ پازیٹیو آیا تھا لیکن ان کو بالکل کوئی سمٹم نہیں ہوا. تو اس لیے مقصد یہ ہے کہ یہ جو سمٹم ہیں یہ بھی ہر کسی کو نہیں ہوتے، اور یقیناً اصل بیماری کا جو کیسز میرے خیال 2000 کے قریب ذکر کیا گیا ہے، ہو سکتا ہے 5000 ہوں 10,000 ہوں، لیکن ان کو کوئی سمٹمز نہ ہوں. تو یہ تو ایک حقیقت ہے، اس کے بارے میں کوئی دو رائے نہیں کی جا سکتی کہ بہت سارے کیسز ایسے ہیں جو شاید رپورٹڈ نہ ہوں. ٹھیک ہے. اچھا شفقت صاحب، یہ جو آپ لاک ڈاؤن کی بات کر رہے ہیں، عوام میں بھی ایک ابہام پایا جاتا ہے لاک ڈاؤن سخت ہوگا یا نرم ہوگا. کچھ تو کرفیو کی باتیں بھی ہو رہی ہیں، پھر ایک ٹرانسپورٹ کا بھی مسئلہ ہے.
جو گڈز ٹرانسپورٹ ہے اس پہ مسافر لوگ جا رہے ہیں. سوال میرا آپ سے یہ ہے, یہ سارے معاملات کرنے کے لیے ٹھیک ہے 18ویں ترمیم کے بعد صوبوں کو اپنا اختیار ہے, وفاقی حکومت کیا باقی پارٹیوں کو, اپوزیشن کو ایک ساتھ لاتی ہے اور ایک ایسا لاک ڈاؤن بھی اگر آتا ہے جو یونیفارم ہو, جو سب کے لیے ہو, سارے اتفاق سے آئے؟ اب ہم جب دیکھتے ہیں پارلیمانی رہنماؤں کا اجلاس ہوتا ہے, اس میں اپوزیشن بھی اٹھ کے چلی جاتی ہے, پھر ان کا شکوہ یہ ہوتا ہے کہ پرائم منسٹر ہماری بات نہیں سن رہے. آپ نہیں سمجھتے یہ کوارڈینیشن کی مزید کمی ہے جس کی وجہ سے یہ سارے ابہام ہیں؟ دیکھیں, کوارڈینیشن تو اسپیکر نے ایک میٹنگ کال کی تھی, اس میں سارے آئے تھے, پرائم منسٹر نے بھی تقریر کی, اس کے بعد باقی لوگوں نے بھی کی. پرابلم یہ ہے کہ یہ لوگ جو خاص طور پہ مجھے تو بڑا دکھ ہوتا ہے کہ جو لوگ اگر ان کو چھینک آئے تو علاج کرانے یورپ جاتے ہیں, اور جن کے لیے کوئی ہسپتال اس قابل نہیں ہے, حالانکہ 30 سال سے باریاں لے کے حکومت کر رہے ہیں, لیکن پاکستان میں کوئی ہسپتال اس قابل نہیں ہے کہ جہاں پہ یہ اپنا علاج کرا سکیں, اور وہ جب ہمیں بھاشن دیتے ہیں کہ جی اس طریقے سے کیا جائے اور اس طریقے سے کیا جائے. مجھے آپ ایک چیز بتائیں کہ یہ جو ہمارا ہیلتھ کا نظام ہے, جتنی اس میں خرابیاں ہیں اور کمزوریاں ہیں, یہ جو ہم نے 270 ارب کی میٹرو ٹرین بنائی ہے, آپ کو پتا ہے کہ اس سے کتنے ہسپتال بن سکتے تھے, کتنے اسکول بن سکتے تھے, لیکن اب یہ ہمیں آ کے بھاشن دے رہے ہیں کہ جی اس کو ایسے, اور اپوزیشن فار دا سیک آف اپوزیشن کر رہے ہیں کہ جی کیڑے لگا ہر چیز میں نکالنے, تو کرتے رہیں. بہرحال کوشش کی تھی اسپیکر صاحب نے اور اس میں سب کو اکٹھا بھی کیا تھا, لیکن میرا خیال ہے کہ حکومتوں سے سندھ کی حکومت پیپلز پارٹی کی ہے, اپنا مراد علی شاہ صاحب کے ساتھ باقاعدہ مشاورت ہے. میری مشاورت اپنے سارے ایجوکیشن منسٹر سے ہے, جن میں نون لیگ کے بھی ہیں, جن میں پیپلز پارٹی کے بھی ہیں. پرائم منسٹر کی جو نیشنل کوارڈینیشن کمیٹی کی میٹنگ ہے, اس میں سارے چیف منسٹرز بیٹھے ہوتے ہیں, چاہے گلگت بلتستان کے جو ہیں وہ نون لیگ سے ہیں, آزاد کشمیر کے صدر نون لیگ سے, پرائم منسٹر نون لیگ سے ہیں, وہ سارے بیٹھے ہوتے ہیں. تو اس لیے جو آپریشنل لیول ہے اس میں سب سے مل جل کے اور سب سے بات چیت کر کے ہی آگے چلا جا رہا ہے. جی نظامی صاحب. شوکت صاحب میرا اپنی رائے یہ ہے کہ کبھی نہ کبھی تو یہ کرائسس ختم ہوگا, اور آپ کی حکومت اگر ہوگی اور یقیناً ہوگی. یہ جو پرائرٹیز ہیں, یہ آپ نے بالکل درست کہا کہ پرائرٹیز ہمیشہ یہ رہی ہیں کہ جو ووٹ گیٹنگ گرینڈوائز پروجیکٹ ہیں ان پہ پیسے لگائے جائیں. ہمارے ہاں جو آپ تو خیر یہ چیزیں اسٹڈی کرتے ہیں, ہیلتھ, ایجوکیشن, یہ ایسی چیزوں پہ جو ہمارے جو پرسنٹیج آف دا بجٹ ہے یا GDP ہے وہ انٹرنیشنل سطح سے بھی بہت کم ہے. تو میرا خیال ہے پرائرٹائز ہمیں کرنا چاہیے, چاہے وہ اپوزیشن کو مل کے کریں یا آپ خود کریں. ضرورت اس کرائسس کے ذریعے یہ پتہ لگا ہے کہ ہماری جو ہیلتھ کی فیسلٹیز ہیں اور اس کے جو الائڈ اس کے شعبے ہیں وہ انتہائی ناکافی ہیں پاکستان کے لیے, ان کے اوپر ضرور نظر. لیکن ایک بات میں آپ کو کرتا جاؤں کہ آپ نے بات تو ٹھیک کی کہ علاج باہر کراتے ہیں, لیکن زرداری صاحب کو تو کریڈٹ دینا, وہ تو وہیں ضیاء الدین ہاسپٹل کراچی میں علاج کرا رہے ہیں اپنا. بہرحال میں بات کر رہا تھا وہ میں آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی کہ ہماری اشرافیہ نے یا ہماری سیاسی اشرافیہ نے خاص طور پہ جس طریقے سے ایک غفلت برتی ہے ہمارے تعلیم کے میدان میں اور ہمارے صحت کے میدان میں, وہ آپ کو نظر آ رہی ہے. اور اس میں مجرمانہ غفلت میں کہوں گا, میں کہہ رہا ہوں مجرمانہ غفلت. جی مجرمانہ غفلت ہی ہے نا, کیونکہ اگر میں صرف آپ نے بڑی اچھی بات کی, ترجیحات کی. اگر ترجیح یہ ہے کہ آپ نے 270 ارب روپیہ لگا دیا ہے اورنج ٹرین کے اوپر, اور اس پہ آپ نے پنجاب کے صوبے کو اگلے 15 سال کے لیے مقروض کر دیا ہے, لیکن آپ اگر اسی سے کو خدا کا خوف کرتے, کوئی 2-4 بڑے بڑے اسپتال بناتے, وینٹیلیٹرز لاتے, آپ دیکھیں آپ وینٹیلیٹرز کے لیے بھاگ دوڑ کرنی پڑ رہی ہے. جی تو یہ انہوں نے بالکل پرواہ نہیں کی نا کوئی کسی قسم کی ہیلتھ فیسلٹی کی, کیونکہ اپنے لیے ان کو ضرورت نہیں تھی. اپنے لیے تو آپ کو پتہ ہے کہ نواز شریف صاحب تو آپریشن نہیں کراتے, کیونکہ اگر محترمہ مریم صاحبہ نہ گئی ہوں تو مطلب ان کے تو اپنے حساب کتاب ہے, لیکن عوام کے لیے بہت ہی تکلیفیں جو ہیں وہ ہے. اور اس کے لیے ہم کوشش کر رہے ہیں کہ ہم یہ پرائرٹیز جو ہیں درست کریں
اور درست پرائرٹیز کر کے آگے بڑھیں. ٹھیک ہے شفقت صاحب، یہ جو دہائیوں پر مبنی غفلت ہے، اس کا الزام آپ کی 1.5-2 سال کی حکومت کو قطعی طور پہ نہیں دیا جا سکتا، یہ بات بالکل درست ہے. لیکن دوسری جانب ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ وہ سسٹم جس کے تحت آپ منتخب ہو کے آئے، اسی کے تحت یہ اپوزیشن کے لوگ ہیں، ان کو بھی عوام نے منتخب کیا ہے. اب یہ جیسے بھی ہیں، جو بھی ہیں، موجودہ کرائسس میں عوام کی نمائندگی یہ بھی کر رہے ہیں. لیکن سوال اگین وہی ہے کہ کوئی جامع نیشنل پالیسی آ جائے اس کرائسس میں، ان لوگوں سے بات کی جائے، ان کو پھر سے ساتھ بٹھانے کی کوشش کی جائے. کیا حکومت اس پہ سوچ بچار کر رہی ہے دوبارہ؟ دیکھیں میرے بھائی، آپ آپ جو بات کر رہے ہیں نا، میں آپ سے اگری نہیں کرتا شفقت صاحب. میں ذرا تھوڑا سا اختلاف کر رہا ہوں ان سے کہ اس وقت کون سی بات رہی ہے. اپوزیشن بھی آپ کے ساتھ تعاون کر رہی ہے، آپ حکومت کی بات بھی سن رہے ہیں، اور چاروں صوبوں کے درمیان ایک کوارڈینیشن ہے. چیف منسٹر جو ہیں، جو اپوزیشن کے ہیں، وہ بھی آپ کا طالب علم بلا رہے ہیں. اور تھوڑی سی ذرا تعریف کر دی جائے چیف منسٹر سندھ کی تو اس میں بخل سے کام نہیں لینا چاہیے، لیکن کام تو وہ اچھا کر رہے ہیں. تو اس لحاظ سے کوئی اتنی لیک آف کوارڈینیشن کی مجھے تو کوئی نظر نہیں آتی ہے. ایسی ایمرجنسی پرائرٹی اس وقت میرے خیال سے جو گراؤنڈ ریئلٹیز ہیں اس کے مطابق کام کرنا ہے. دیکھیں جی، بات یہ ہے عارف جی، ہماری اختلاف، ہم بڑے قریب بھی ہیں لیکن ہمارے کچھ چیزوں میں اختلاف بھی ہو سکتا ہے. گزارش یہ ہے کہ جو اس بیماری کی وجہ سے ایکشن لینے ہیں اس سلسلے میں بلا سیاسی تفریق کے پرائم منسٹر جو ہے وہ سب کے ساتھ مشاورت کر رہے ہیں. جو بلوچستان کی حکومت ہے وہ ہماری پارٹی کی نہیں ہے، جو سندھ کی حکومت ہے وہ ہماری پارٹی کی نہیں ہے، گلگت بلتستان کی حکومت ہماری پارٹی کی نہیں ہے، آزاد کشمیر کی حکومت ہماری پارٹی کی نہیں ہے. سب سے مل کے جو آپریشنل فیصلے ہیں وہ کیے جا رہے ہیں. اس کے اندر کہ کون تعلیم کے میدان میں کیا کرنا ہے، بند کرنے ہیں، کھولنے ہیں. میں بھی ریگولرلی ان ٹچ ہوں سارے اپنے کاؤنٹر پارٹس کے ساتھ. انفیکٹ کل بھی ہم ایک میٹنگ جو ہے وہ کر رہے ہیں. ہاں، اگر آپ کا مطلب یہ ہے کہ جی کوئی آل پارٹیز کانفرنس بلائی جائے اور اس میں جو اکابرین ہیں ان کی تقریریں سنیں چاہیے، فضل الرحمان صاحب کی سب کی باتیں سنی چاہیے، ہاں یہ بھی ایک طریقہ ہو سکتا ہے. لیکن میرا خیال ہے کہ آپریشنل لیول پہ کوئی پرابلم نہیں ہے. جی نظامی صاحب. شفقت صاحب، اس وقت تو میرے خیال سے کورونا سے لڑنا ہی نمبر 1 پرائرٹی ہونی چاہیے. اور جو سیاسی اختلافات اور اپ اینڈ شپ، اور بلکہ شاید میں یہ بھی کہوں گا پی ٹی آئی کے اندر کوئی گروپ بندی ہے اس کو بھی ختم کر کے ایک ہی منزل ہونی چاہیے کہ کسی طرح ہم اس قومی بحران میں سے نکلیں. عارف جی، کون سی پی ٹی آئی میں کوئی گروپ بندی نہیں. اچھا چلیں، مان لیتے ہیں آپ کی بات. ٹھیک ہے جی شفقت صاحب، بہت بہت شکریہ. شفقت محمود صاحب، بہت شکریہ آپ کے وقت کا، آپ ہمارے ساتھ موجود تھے. اور نظامی صاحب، ہم تو سنتے تھے کہ سیاسی جماعتوں میں اختلاف جو ہے وہ جمہوریت کا حسن ہوتا ہے. جن جماعتوں میں جمہوریت ہوتی ہے وہاں اختلاف بھی ہوتا ہے. لیکن شفقت صاحب کہہ رہے ہیں گروپ بندی نہیں ہے. ایک بریک لیتے ہیں اور بریک کے بعد کچھ دیگر معاملات پہ بھی بات کریں گے. ہمارے ساتھ رہیے. بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدید کہیں گے. بریک سے پہلے شفقت محمود صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. نظامی صاحب، وہ تو اپنی جماعت کو لے کے ایک اتفاق اور اتحاد کا یقینی طور پہ علم بلند کر رہے تھے اور یہ ضروری بھی تھا. لیکن میرا آپ سے وہ سوال ونس اگین ہے جس پہ آپ اختلاف کر رہے تھے. میں جاننا آپ سے یہ چاہ رہا تھا نظامی صاحب، وہ تو یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ حکومتوں کے ساتھ بھی ہمارا اختلاف اس طرح نہیں. اب یہ جس طرح آج ہم نے دیکھا کہ گڈز ٹرانسپورٹ ٹرکوں پہ، ٹریلوں پہ لوگ آ رہے ہیں ضروری کام سے، جنہوں نے دفتر جانا تھا. لاک ڈاؤن کی ایک طرح سے خلاف ورزی بھی ہو رہی ہے، وہ پریکاشنز بھی فالو نہیں ہو رہی ہیں. اس پہ ایک نیشنل پالیسی آئے جو تمام صوبے فالو کریں. کیا اس چیز کی کمی نہیں ہے نظامی صاحب؟ یہ دیکھیں تھوڑا سا غیر فطری بھی ہے ایک لحاظ سے. اور سب سے پہلے تو آپ بات کریں فیصل صاحب کہ سندھ کی حکومت جو ہے وہ تو اپوزیشن کی پارٹی ہے وہاں بظاہر، لیکن وہ سب سے زیادہ تعاون کر رہی ہے. اور آپ کو یاد ہوگا کہ ابھی سعید غنی صاحب ہمارے پروگرام میں تھے پچھلے ہفتے، انہوں نے کہا کہ ہماری فیڈرل گورنمنٹ سے اچھی تعلمات ہے، میل ہے. جی، لیکن سوال یہ ہے کہ خیبر پختونخوا اور پنجاب میں
اور وفاق میں تو ایک ہی پارٹی کی حکومت ہے. جی کیا وہاں پوری طریقے سے ایفیشنسی سے معاملات چل رہے ہیں؟ وہ یہ جو لاہور میں سے تو یہ جو تبلیغی جماعت والا معاملہ پھیلا، آپ کو پتا 500 اور غیر ملکی تھے اس میں، ابھی تک بیٹھے ہوئے ہیں وہاں پہ، جی جی ان کو وہاں کوارنٹین کیا ہوا ہے اب. ایک تو یہ لے معاملہ مس ہینڈلنگ بائی دی پنجاب گورنمنٹ. پھر ادھر بلوچستان میں جو کچھ ہوا ہے تفتان کے موقع پہ، اس میں بعض لوگوں کا نام بھی لیا جاتا ہے. جی اب یہ معاملہ تو خان صاحب شوڈ گیٹ ہز اون ہاؤس ان آرڈر. لیکن وہاں آپ کہیں کہ وہاں ابھی بھی ٹرف وار چل رہی ہے. اگر آپ مجھے پوچھیں کہ کچھ لوگ کبھی ان ہو جاتے ہیں کبھی آؤٹ ہو جاتے ہیں، وہاں پہ ایک ایسا ماحول ہے کہ درباری ماحول ہے جس میں کچھ لوگ جو ہیں وہ تو کچھ غلط ہو ہی نہیں سکتے. جی جو ان کے اپنے انر سرکل کے لوگ ہیں، میں نام نہیں لینا چاہتا، جن کو بعض معاملات میں ذمہ دار بھی کرایا جا رہا ہے، ان کے محکمے بھی ہیں، لیکن وہ بالکل ان کو دے آر انٹچیبل. اسی طریقے سے ایک دم آپ نے دیکھا ہوگا کہ کھینچا تانی بھی داری ہے اسد عمر صاحب، جن کا ترہ امتیاز یہ ہے کہ انہوں نے پہلے 10 مہینے میں بالکل اکانومی کا بیڑا غرق کر دیا. جی وہ اب دوبارہ باؤنس بیک کر کے، ٹھیک ہے نا. ان کا وہ دوسرا ترہ امتیاز یہ ہے کہ اینگرو کا بیڑا غرق کر کے یہاں آئے تھے. جی اب وہ ان ہیں. اب حفیظ شیخ صاحب جو ہیں اسپیشل کیا کہتے ہیں SPAM جو ہوتا ہے اسپیشل اسسٹنٹ ہیں، وہ یہ کیا جی کہتے ہیں جی ان کو، لیکن ہے وہ وزیر خزانہ بھی ہیں اور FBR کا بھی ان کے پاس چارج ہے. جی اب ان سے جو گیس کا جو چارج ہے وہ لے لیا گیا. جی جی توانائی بورڈ کے اب وہ سربراہ نہیں ہیں. اب اسد عمر صاحب جو ہیں وہ حرفن مولا بن گئے. اس پہ جو اسپیشل اسسٹنٹ ہیں ندیم بابر وہ بھی ناراض ہیں. عمر ایوب صاحب اپنی طرح بڑے برہم ہیں. آپ بتائیے کہ اس کی کیا ضرورت تھی اس مرحلے پہ کہ انرجی کے بورڈ کے لیے یہ تبدیلی کی تھی؟ اس کو ذرا مؤخر کرتے. پھر دوسری طرف حال یہ ہے کہ ایک طرف تو دیکھیں نا یہ کرائسس ہے، لیکن معاملات نے تو آگے چلنا ہے نا. اب بتائیے یہ کہ FBR کا کوئی ابھی تک والی وارث نہیں بن سکا. جی 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 پہلے تجویز آئی تھی کہ ہمایوں اختر صاحب کے جو بھائی ہیں ہارون اختر صاحب، وہ 2 دفعہ ملے وزیر اعظم سے تھے کہ ان کو ایڈوائزر آن ریونیو بنا دیا جائے اور نیچے کوئی نئے آدمی کو لے آیا جائے. لیکن انہوں نے کہا کہ جی میں آنسریبل آپ کو ہوں گا. اس پہ حفیظ شیخ اڑ گئے اور انہوں نے یہ انہیں دیا اور یہ بیل منڈے نہیں چڑھ سکی. تو یہ اس کا تو نظامی صاحب سیاسی پہلو نہیں تھا. پھر آپ نے نوٹس کیا ہوگا ہارون صاحب نون لیگ سے بھی بات مکمل آپ نوٹس کریں کہ جہانگیر ترین صاحب جو ہیں ان کا اب نام کہیں نہیں آ رہا. وہ گوشہ نشینی پہ مجبور ہو گئے ہیں. ان کو پہلے وہ اس حکومت کے مدار المعام ہی وہ تھے، ڈپٹی پرائم منسٹر تھے. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ کوئی اچھا تاثر نہیں دیتی گڈ گورننس کے حوالے سے. جی ٹھیک ہے. اچھا نظامی صاحب یہ تو ہو گئے حکومتی معاملات. دوسری جانب جب ہم عوام کا ایک جنرل جو امپریشن ہے جو عوام میں اس وقت ہے، ایک پینک بھی ہے، نفسیاتی دباؤ بھی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو دہاڑی دار لوگ جن کی بات کی جاتی ہے، اس میں کوئی شک نہیں کہ لاک ڈاؤن کی وجہ سے ان کے مسائل تو ہیں. اب حکومت کو اس کو بھی مینج کرنا ہے. یہ جو فنڈز رکھے گئے ہیں ان میں 150 ارب بھی ہیں، یوٹیلیٹی سٹورز کے 50 ارب بھی ہیں، اور بھی ہیں، تقریباً 1200 ارب روپے یہ بنتے ہیں. اب ان کو ڈسپرس کرنا، ان کی ترسیل پہ بھی بہت سے سوالات ہو رہے ہیں کہ ان کو کیسے کیا جائے گا. اب اس کے لیے نظامی صاحب کیا طریقہ کیا اپنانا چاہیے؟ یہ دیکھیں، سب سے پہلے تو میں ذرا متفکر ہوں کہ جو بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام، جس کو کوئی اور نام دیا ہوا، کیا نام ہے اب اس کا؟ احساس پروگرام. اس کے بارے میں غلط بتایا جا رہا ہے کہ اس کا ڈیٹا جو ہے 12 لاکھ تک پہنچ چکا. 12 لاکھ ہے یا کتنے، میں صحیح نہیں پتا، مجھے فگر پتا. جو صحیح فگرز ہیں وہ اس سے آدھے بھی نہیں ہیں. اب یہ اگر BISP کو استعمال کیا گیا تو لوگوں تک پہنچے گا یا نہیں پہنچے گا؟ پھر یہ جو ٹائیگر بنائے جا رہے ہیں، یہ کب بنیں گے، کب یہ ڈسٹریبیوٹ کریں گے؟ یہ انفراسٹرکچر جو ہے یہ کمزوری ہے. سندھ گورنمنٹ نے بڑا اچھا کیا کہ ان کے پاس تو ایک عیدی کا سسٹم موجود ہے، ایک NGOs کو انہوں نے ساتھ انوالو کر لیا. لیکن یہاں پہ خان صاحب کی ایک مخصوص الرجی ہے اس معاملے میں.
اب انہوں نے فوکل پرسن تو بنا دیا ڈاکٹر فیصل کو، بڑے اچھے آدمی میں جانتا ہوں جو شوکت خانم کے سربراہ ہیں، لیکن وہ اکیلے کیا کر پائیں گے اس معاملے میں اگر کہ حکومت کی سوچ جو ہے وہ مخصوص ہی رہی تو۔ اچھا نظامی صاحب، ڈاکٹر ظفر مرزا صاحب نے آج بھی پریس بریفنگ کی اور چیئرمین این ڈی ایم اے بھی ان کے ساتھ تھے، معاون خصوصی برائے قومی سلامتی ڈاکٹر موید صاحب بھی ان کے ساتھ تھے۔ یہ انہوں نے کہا موید یوسف نے کہ پاکستان کے جتنے پاکستانی ایئرپورٹس پر موجود تھے بیرون ملک ان کو پاکستان واپس لے آئے ہیں، ابھی بھی بہت سے لوگ ہیں۔ اب اس سے متعلق فردر جو اوورسیز پاکستانیز ہیں، جی میں یہ عرض کرنے لگا تھا آپ سے کہ موید یوسف صاحب جو ہے میرے برخوردار ہیں، بہت قابل آدمی ہیں، میں امریکہ میں بھی ملتا رہا ہوں جس تھنک ٹینک کے وہ سربراہ تھے اس میں۔ جی یہ بات جو انہوں نے کی ہے یہ تو سیاسی بات کر گئے ہیں وہ۔ ایئرپورٹ پہ جو موجود پاکستانی ہیں، جی ایئرپورٹ پہ موجود وہ ہوتے جو اسٹینڈرڈ ہے، وہ بھی تو اسٹینڈرڈ ہے نا جو یہاں سے اپنے عزیز رشتہ داروں کے پاس گئے تھے، ٹورزم کے لیے گئے تھے، جی جس طرح ازبکستان میں بہت سارے لوگ گئے ہوئے تھے، برطانیہ گئے ہوئے تھے، تھائی لینڈ گئے ہوئے تھے، وہ سارے ایئرپورٹ پہ موجود نہیں ہیں، لیکن وہ بیچارے پھنسے ہوئے اس لیے ہوئے ہیں کہ وہ فلائٹ ہی نہیں ہے۔ تو یہ کہنا کہ جی ہم نے سارے آ گئے واپس، یہ تھوڑا سا اکونومائزنگ ود دا ٹروتھ والی بات ہے، یعنی پورا سچ نہیں بتایا جا رہا۔ اس معاملے میں پی آئی اے نے پہلے کچھ پروگرام بنایا تھا، پھر ان کو اجازت نہیں ملی۔ اسی طرح قطر ایئر ویز نے کہا تھا کہ ہمیں کچھ فلائٹ چلانے کی اجازت دی جائے، سی اے نے اس کی بھی اجازت نہیں دی۔ اس معاملے میں بھی جو ایویشن پالیسی ہے اس میں کچھ نظر ثانی کرنے کی ضرورت ہے۔ اچھا نظامی صاحب، ایک اور آج سپریم کورٹ پاکستان کی جانب سے ایک فیصلہ آیا جو اسلام آباد ہائی کورٹ کا فیصلہ تھا کہ جو چھوٹے جرائم میں ملوث قیدی ہیں ان کو جیلوں سے رہا کر دیا جائے۔ اس فیصلے کو سپریم کورٹ نے معطل کر دیا ہے اور اس موقع پہ آنریبل چیف جسٹس نے یہ ریمارکس دیے ہیں کہ ایسا نہیں ہو سکتا کہ آفت میں لوگ اپنے اختیارات سے باہر ہو جائیں، اور یہ اختیارات کی جنگ ہے، ان حالات میں بھی اپنے اختیارات سے باہر نہیں جانا چاہیے۔ انہوں نے سخت بربی کا اظہار کیا۔ وہ کہتے ہیں یہ جو متعلقہ ہائی کورٹ ہے، اسلام آباد ہائی کورٹ، یہ ان کے دائرہ کار سے تجاوز تھا۔ اور پھر یہ انہوں نے جو بات کہی ہے کہ جو سنگین جرائم میں ملوث ہیں کرمنلز، ان کو کیسے چھوڑا جا سکتا ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ میرا خیال ہے کہ ابھی یہ سپریم کورٹ نے اس پہ فائنل ورڈ نہیں دیا۔ اب مثلا یہ جو نیب کے زیر انتظام ہیں، مثلا اقبال زیڈ احمد ہے، ادھر شکید الرحمان ہے، یہ لوگ کوئی بھاگ کے تو نہیں جا رہے، ان کو مزید پابند سلاسل رکھ کے ان کو ایک قسم کا ایکسپوز کرنا ٹو دس وائرس، یہ درست نہیں۔ میں کئی نام اور لے دے سکتا ہوں اس میں آپ کو، کہ جن کو کوئی جو انتقامی کارروائی کے طور پہ اندر رکھے ہیں، کوئی نکلا نہیں، کچھ کہیں جا کے بھاگ کے جا بھی نہیں رہے، ان کو تو چھوڑ دینا چاہیے، ان کی بیل ہو جانی چاہیے، لیکن ایسا نہیں ہو رہا۔ ایک اور بات جو میں آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے وہ یہ ہے کہ یہ جو ابھی شفقت صاحب سے بات ہوئی، یہ جو شہروں کے درمیان نقل و حمل ہے نا انسانوں کی بھی، اس کا بھی کوئی حل نکالنا چاہیے کہ محدود پیمانے پر کوئی ٹرانسپورٹ ہو جس میں سوشل ڈسٹینسنگ ہو، کرایہ بڑھا دیں تھوڑا سا، اسٹرکٹ پولیسنگ ہو، اور اگر کوئی اس کی خلاف ورزی کر رہا تو اس کو اتار کے اسی کے اندر کر دیا جائے۔ اس قسم کی کوئی ایس او پیز بنا کے، اور خاص طور پہ اگر کوئی ٹیمپریچر وغیرہ کے ٹیسٹ کے حوالے سے، تو یہ ایک جو ملک کو کاٹ دیا گیا مختلف حصوں میں اور شہروں کو بھی کاٹ دیا گیا مختلف علاقوں میں، یہ اتنا کمپلیٹ جو شٹ ڈاؤن ہے یہ زیادہ عرصے تک جاری نہیں رکھا جا سکتا۔ نظامی صاحب، یہ جو آپ بات کر رہے ہیں، جو آپ سجیسٹ کر رہے ہیں کہ کوئی درمیانہ راستہ نکالا جائے، لیکن آپ نہیں سمجھتے یہ ساری سجیشنز، سوشل ڈسٹینسنگ بھی اور ٹرانسپورٹ بھی ایسی ہو کہ جس میں کچھ سیٹس خالی چھوڑ کے کرایہ بڑھا کے اس کو مینیج کیا جائے، میک شفٹ کیا جائے، یہ ایک بات سے مشروط ہے، اور وہ یہ ہے کہ آپ کو آپ کی ٹیسٹنگ ایبلٹی بڑھنی چاہیے۔ اگر کوئی بندہ فٹ ہے اور وہ خلاف ورزی کرتا ہے، اس کو تو بھلے آپ اندر ڈال دیں، بھلے سزا دے دیں،
لیکن ایک بندہ مشتبہ ہے، پکڑنے والے کو بھی یہ پتہ نہیں ہے، خدا نہ خواستہ یہ بیمار ہے یا تندرست ہے، تو یہ جب تک ٹیسٹنگ نہیں بڑھے گی اس وقت تک یہ تو ابہام، یہ الجھن رہے گی۔ جی ہاں، ٹیسٹنگ کیپیسٹی بڑھانی چاہیے۔ وینٹیلیٹرز جو ہے وہ کچھ یہاں پہ ماڈل ٹیسٹ ہو رہے ہیں، اس کا کرنا چاہیے۔ ٹیسٹنگ کٹ جتنی ہم چین سے لے سکتے ہیں، اور جگہ سے منگوا سکتے ہیں، وہ کرنا چاہیے۔ چین سے ہمیں مشاورت بھی کرنی چاہیے، کیونکہ ہمیں دونوں چیزیں کرنی ہیں، ہمیں سختی بھی کرنی ہے اور ساتھ ساتھ کچھ درمیانی رستے بھی نکال لیں۔ یہ بڑا ہی ٹریڈ آف ہے جس کو بڑی ہی بعض ملکوں نے کیا ہے بڑے طریقے سے اس کو اچھے سے۔ لیکن شاید کیونکہ ہمارے ہاں ایک اور جو مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں جو شرح خواندگی ہے وہ اتنی کم ہے، اتنا زیادہ معاملات ایسے ہیں کہ لوگوں کو ڈسپلن کرنا بھی ایک بڑا مشکل کام ہے۔ لیکن میں نے دیکھا ہے، دیکھیں یہ جو مثلاً اجتماعی جماعت والا مسئلہ تھا مسجدوں میں، شروع میں بڑی اس پہ لے دے ہوئی ہے، آہستہ آہستہ یہ کچھ معاملہ بیٹھ سا گیا ہے اور لوگوں میں احساس جہاں گزی ہو گیا ہے کہ واقعی ہمیں یہ اپنا خیال رکھنا چاہیے، اور وہ اب میں دیکھ رہا ہوں کہ اس پر کسی نہ حد تک عمل ہو رہا ہے۔ لیکن یہ جو پنجاب حکومت نے جو نرمی دکھائی ہے یہ تبلیغی جماعت کے اجتماع پہ یا ایسے معاملات میں، اس معاملے میں زیرو ٹالرنس پالیسی ہونی چاہیے۔ اچھا نظامی صاحب، آپ سوشل رسپانسبلٹی کی آپ بات کر رہے تھے، شرح خواندگی کی آپ بات کر رہے تھے، اب ایک المیہ اور ستم ظریفی تو یہ بھی ہے، کیا آپ نے پاکستان کی تاریخ اور سیاست کو بنتے دیکھا ہے؟ کیا پاکستان کی تاریخ میں کوئی سیاسی جماعت یا کوئی حکومت کسی کی بھی ایسی آئی ہے جس نے سیوک ایجوکیشن کو یا سیوک سینس کو پریویل کیا ہو، کوئی ترجیح بنایا ہو آج تک؟ میرا نہیں خیال کہ یہ ترجیحات میں شامل ہے حکومتوں کی، یہ تو موجودہ حکومت کی بھی ترجیحات میں شامل نہیں ہے بالکل ہی۔ یہ بھی ایک قسم کا ایک جماعت نہیں بلکہ کیا کہنا چاہیے ایک ہجوم ہے۔ جی، تو ہجوم میں سے کوئی ڈسپلن تو کم نکلتا ہے نا۔ جی، آپ نے دیکھا ہی ہوگا کہ ہمارے یہاں یعنی افطاری کے وقت جب ٹائم ہوتا ہے تو لوگ کس طرح پڑھے لکھے لوگ ٹوٹتے ہیں ایک دوسرے کے اوپر۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ کوئی وزیر اعظم یا کوئی حکمران آ جائے تو اچھے بڑے پڑھے لکھے اور باوقار لوگ جو ہیں وہ سب کچھ بھول کے اقتدار کے قریب ہونے کے لیے باغ اٹھتے ہیں۔ تو یہ تو ہماری ایک نیچر ہے، لیکن اس کو تبدیل کیا جا سکتا ہے، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ دنیا میں بعض اکثر ممالک نے کیا ایسے، اور ہمیں کرنا پڑے گا۔ ٹھیک، نظامی صاحب پروگرام کا وقت ختم ہو گیا، بہت شکریہ آپ کا۔ آج کے پروگرام سے اتنا ہی، فیصل عباسی کو اجازت دیجیے۔